गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया रीस। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की गिरफ्तारी के लिए एक और वार कर दिया है। चंद माह कबल हुकूमत ने नैब से महीनों के रिमांड और गिरफ्तारों का इख्तियार वापस लिया, लेकिन अब कल रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये इख्तियार वापस नैब को दे दिया गया है। नैब कवानीन में हालिया तरमीम के बाद अब सरबराह तहरीक इंसाफ की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने जब नैब कवानीन में तरमीम की तो उस वक्त सरबराह तहरीक इंसाफ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा था वो भी देख लें। पुराने नैब कानून के तहत 90 दिन के लिए किसी भी फर्द को उठा लिया जाता और जमानत नामुमकिन थी। हमने तरमीम कराई, रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 15 दिन कर दी। नैब तरमीम का सबसे पहला बेनिफिशरी यानी जिसको फायदा हुआ है उसका नाम है। मैं ये भी बात वाजे करता चला जाऊं कि हम और हमारे साथी आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। हुकूमत को अब यह एहसास हो रहा है कि शायद सरबराह तहरीक इंसाफ को फायदा देकर गलती की गई, इसीलिए एक बार फिर ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को पुराने इख्तियारात वापस दे दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब को जो इख्तियारात दिए गए हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। चेयरमैन नैब किसी भी मुल्ज़िम की तफ्तीश में अदम तावन पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। मुल्ज़िम की जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज से बढ़ाकर 30 रोज कर दी गई है। रिमांड की मुद्दत 30 दिन खत्म होने के बाद बढ़ाकर 90 दिन तक की जा सकती है। नैब के मुल्ज़िम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। मुल्ज़िम किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। इस ऑर्डिनेंस के बाद अब चेयरमैन नैब को मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए वही इख्तियारात हासिल हो जाएंगे जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में बार बार उनके ऊपर इतराज़ उठाया जाता था। नून लीगी रहनुमा नैब न्याजी गठजोड़ का नारा भी लगाते थे। जरा देखिए क्या कहा जाता था। मैंने 3.5 साल पहले कहा था कि नैब न्याजी गठजोड़ है। आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नैब न्याजी गठजोड़ का एक शाहकार आपके सामने आज पेश हुआ। इमरान साहब जितनी धमकियां दे दें, जितने लोगों को जेलों में डाल दें, मुस्लिम लीग नून का हर सिपाही जमकर खड़ा है और डट कर खड़ा है। आज कावे सावी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफी मांगी है बल्कि न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। इससे बात करेंगे शोएब शाहीन साहब। रात गए कायम मकाम सदर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कहा यह जा रहा है कि खुसूसी तौर पर किया गया है फॉर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना यह है कि उनके ऊपर तो इतलाक ही नहीं होगा इसका। इज इट ट्रू? देखें, अभी तक तो वो खैर मैंने नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी कि सिर्फ आपके मीडिया के ज़रिए देखा है, लेकिन जो चेंजेस मैंने सुनी हैं या थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में आया है तो उसका इतलाक़ जब लॉ में आ जाता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसका प्रॉस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कब से शुरू होगा और कितने अरसे के लिए। तो 4 महीने के लिए दायरे होता है। ये प्रोविजनल लेजिस्लेशन कहलाती है कि जब असम्बली का इजलास ना चल रहा हो, एक्सट्रीम एमरजेंसी हो। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उसमें जो 4-5 ख़राबियाँ हैं मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये लेजिस्लेशन ही बदनीयती पे मबनी है। नंबर 2, ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ़ और सिर्फ खान को उसमें लाने के लिए और उनको इसके अंदर फिट इन करने के लिए, क्योंकि उनके दोनों केसेस चल रहे हैं यहाँ। और स्पेशली वो केस चल रहा है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अलकादर ट्रस्ट वाले केस में रेफ़र हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन में रिपीटेड नोटिस के बावजूद, इसमें तो एक नोटिस भी नहीं किया था, कोई बंदा ना आए तो आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो ही नहीं सकता है। तो दैट इज़ दी एक्चुअल रीज़न कि उसको सिर्फ ओरिजिनल चीज़ उसको चेंज किया गया ताकि इनको उसके अंदर लाया जा सके। और तीसरी बात है इसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकली अगर विक्टिमाइज़ करने के लिए किसी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ले आया जाए तो उसको चैलेंज किया जा सकता है बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। फिर इसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट अवेलेबल, वो कि 1 या 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। इतनी हेस्ट में और इमरजेंसी में कायम मकाम साहब या तो ये है ना कि बिल की सूरत में आया होता और वो इन रूटीन साइन कर देते तो बात अलग थी। इस तरह के ऑर्डिनेंस का इतलाक़ करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। फिर हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी फ़ैसले हैं कि जब आप कोई इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन करने लगें तो उसको ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर आप असम्बली में बिल पेश करें। कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी के अलावा
اس طرح کی پروویژنل لیجسلیشن عام طور پر یہ انکانسٹیٹیوشنل کہلائی ہے. بڑا انٹرسٹنگ آئرنی ہے وہ یہ کہ خود نیب ترمیم کے معاملے کو سپریم کورٹ لے کے گئی. جی میں اس کو میں جانتا ہوں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے. He got what he wanted. دیکھیں یہ بات تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے گلے میں پھندا فٹ کرنے کے لیے 4 مہینے کے لیے ایک پروویژنل لیجسلیشن کر دو. لیجسلیشن تو ہوتی ہے نا پرماننٹ بیسس پہ. جس اسمبلی کی اپنی مدت 1 مہینہ ہے, اپنی مدت 1 مہینہ باقی ہے, وہ 1 مہینے سے بھی کم, 12 تاریخ کو ختم ہو جانی ہے نا, تو جب اسمبلی جس کی اپنی مدت 1 مہینہ ہے اس کے ذریعے آپ نے جو بھی لیجسلیشن کرانی ہے کرائیں. اور جو قائم مقام صدر صاحب بیٹھے ہی 1 دن یا 2 دن یا اب 3 دن رہ گئے ہیں ان کے, میرا خیال ہے 1-2 دنوں میں وہ آنے والے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو اس کے ذریعے آرڈیننس کا اجرا. اور یہ تو نہیں کہا کہ پچھلی ساری لیجسلیشن جو ہوئی ہے وہ ختم کر دی ہے, صرف انہوں نے دیکھا ان کا کیس کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم ان کو اس وقت کہاں فٹ ان کر سکتے ہیں اس طرح کا. اور پھر یہ جو لیجسلیشن کی ہے یہ اوریجنل لا اور امینڈڈ لا کے بھی خلاف ہے. اس امینڈڈ لا اور اوریجنل لا کے اندر جو بیسک پروویژنز ہیں اس کی خلاف ورزی میں یہ جو لیجسلیشن ہے وہ کی گئی ہے. ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں کرمنل کارروائی سے ریلیف ملا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ گرفتاری القادر ٹرسٹ میں ہو جائے گی. دیکھیں وہ کیس ایک الگ چیز ہے. دیکھیں 2 الگ الگ چیزوں کو اب توشہ خانہ کے 3 حصے کر دیے تھے انہوں نے. ایک حصہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کمپلینٹ فائل کرا دی, ٹھیک, دوسرا اسی کا ایک حصہ FIR درج کرا دی, رائٹ, تیسرا اسی کا حصہ FIA نے اس کو ٹیک اپ کر لیا جس کے خلاف کویشمنٹ کی پٹیشن آئی اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی, چوتھا اسی کا حصہ نیب نے دوبارہ ٹیک اپ کر لیا. ٹھیک, نیب والا ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں آیا, نہ ہی اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ اس میں my question was کہ یہ افیکٹ یہ ایک چیز کو کئی حصے بنا کے اس کے اندر پروسیڈ کرتے ہیں. اب توشہ خانہ کے اوپر 4 پروسیڈنگز ہیں. FIA کی ختم ہو گئی, جو نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ نے کمپلینٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اس کے اوپر آج جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس نے ججمنٹ دے دی کہ یہ آپ ان کی بات دوبارہ سنیں اور دوبارہ فیصلہ کریں, ریمانڈ کر دیا. ٹھیک, تیسرا جو تھا FIA والا وہ ختم ہو گیا. چوتھا جو نیب میں پینڈنگ ہے اس کے اندر ابھی تک کوئی فائنڈنگز مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اوریجنل کوسچن یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے جو پروویژنز جو میں نے سنی ہیں یا تھوڑی بہت دیکھی ہیں, اور یہ جو اوریجنل لا ہے نیب آرڈیننس اس کے بھی خلاف ہے, جو امینڈڈ لا انہوں نے بنایا ہے پچھلے سال اس کے بھی خلاف ہے. تو ایسا کوئی بھی پروویژن تھرو آرڈیننس جو اوریجنل لا کے خلاف ہو تو دیٹ از ادروائز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ریلائڈ اپان. لیکن آپ نے چونکہ کسی نہ کسی ذریعے سے پوری لیجسلیشن آج تک آپ اٹھا لیں پچھلے 14 مہینے میں کوئی ایک عوامی مفاد میں کی ہو تو مجھے بتا دیں. میں رائٹ فرام دی بگننگ نیب لا امینڈ کیے, اپنے کیسز سامنے رکھے, کس طریقے سے ہم ان سے جان چھڑائیں, ECL سے اپنے نام نکالے, اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, صرف پرسن اسپیسیفک ہے کہ کس طرح اپنے خاندان کو اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے اور کس طرح عمران خان کو اس کا نقصان پہنچانا ہے. دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن بائی دی پارلیمنٹ. علی گوہر بلوچ صاحب, پہلے تو آپ لوگ کہتے رہے کہ گٹھ جوڑ ہے, یہ طریقہ کار ہی غلط ہے, ترمیم کے 90 دن کا جسمانی ریمانڈ کی جگہ 14 دن کا ریمانڈ ہونا چاہیے, اب اس کو 30 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے جو کہ بڑھا کر 90 روز کیا جا سکتا ہے. اتنے کنفیوز کیوں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں. شعیب شاہین صاحب کی بات سن رہا تھا, ایک تو اگر تو آپ نے میرے بھائی کو ایز اے PTI کے نمائندے کے طور پہ بلایا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایز اے لائر کہیں تو وہ تو میں نہیں مانتا, اور شعیب شاہین صاحب میرے بھائی خود بھی تصدیق کریں. اجازت ہے PTI کے نمائندے کو بلانے کی؟ اجازت دے دے تو بلا لے. PTI جوائن کر چکے ہیں, اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. میں نے پوچھا تھا آپ سے ایک سوال, اجازت ہے بلانے کی؟ وہ میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے, وہ آپ کے پوچھے بغیر ویسے بلا بھی نہیں سکتا, لکھ بھی نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں میرا لکھے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں شعیب صاحب کی باری پہ نہیں بولا, پھر آپ ٹھیک ہے شعیب صاحب لیٹ ہم ٹاک. جی علی بھائی بولے, آپ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اپنی اپوزیشن کو سامنے جھوٹے مقدمات کے اندر صرف وکٹمائز کرنے کے لیے, صرف دیواروں میں چنوانے کے لیے جو کچھ کیا وہ ان کے سامنے, پھر جس طرح سے آرڈیننس بنانے کی فیکٹری
نے اپنے دور میں لگائی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ اس کے کسی نمائندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے کسی آرڈیننس کے اوپر تنقید کرے. اور خاص طور پر جو لیجسلیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کی جاتی ہے اور جس طرح سے پھر اس کو روندا جاتا ہے اور جس طرح سے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں اسٹے آرڈر کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے, جس طرح سے کچھ فورم کے ذریعے کی سہولت کاری ہو رہی ہے جو کہ نہ صرف چوری اور ڈاکو میں ملوث ہے. رائٹ, آواز علی گوہر صاحب کی کلیئر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم جی میری آواز آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے عمران چیئرمین پی ٹی آئی کا, تو اس لیے پھر لیجسلیشن کی ضرورت کیوں پڑی, آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دیکھیں آرڈیننس ظاہر ہے کہ ابھی پہلے سیشن چلتا رہا ہے اور ابھی لیجسلیشن کے لیے جب اسمبلی کا سیشن ہوگا تو ضرورت پڑنے پر لیجسلیشن بھی کر دی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی آرڈیننس جاری کیا ہے تو جو بھی صدر ہو, چاہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو جن ایکٹنگ صدر جو ہیں وہ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے آرڈیننس کا مقصد چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری ہے, القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری اب ہو جائے گی, کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے. یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس آنے کے اوپر یا یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ آرڈیننس ان کے لیے لایا گیا ہے. یہ ہر اس چور اور ڈاکو کے لیے لایا گیا جس نے پاکستان کو لوٹا ہے. اور خاص طور پر ہمیں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ جو اسمبلی نے لیجسلیشن کی جس میں کہ ہم سپریم کورٹ کی عدلیہ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے, اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا گیا, وہ بھی قانون بننا ہی نہیں دیا گیا. اور جس بندے نے 9 مئی کو پاکستان میں آگ لگائی ہے, پاکستان کی معیشت کو جس نے تباہ کیا تھا, جس نے 9 مئی کا واقعہ, میری گزارش سن لیں, جو کہ دل دہلا لینے والا واقعہ ہے, جس پر کہ دشمن بھی دیکھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ایک نام نہاد سیاسی پارٹی جو کہ اصل میں تو ایک دہشت گرد پارٹی ہے اور اس نے لبادہ اس کے لیڈر نے یہ اوڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ٹانگیں نہیں کاپنی چاہیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی بھی تو ٹانگیں نہیں کاپیں گی نا دوبارہ, اب یہ اسی پہ قائم رہنا, پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن میں یہی تنقید کرتے تھے کہ آئین میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہے, تو اب اس آرڈیننس کے اوپر تو میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے, ان کو تو کہنا چاہیے کہ آرڈیننس کے ذریعے باقی تمام شکے بھی بحال کریں. یہ تو عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ پوائنٹ صحیح ہے, لیکن آپ کا پوائنٹ بھی بتائیں نا. آپ پہلے کہتے تھے یہ غلط ہے, اب اس پہ قائم رہنا کہ یہ ٹھیک ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں دیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی کو وکٹمائز کیا جائے گا. اگر کسی نے پاکستان کو اپنی گھر کی خواتین کو استعمال کر کے فرنٹ مین کے طور پر پاکستان کو لوٹا ہو تو اس کا حساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنائے, یہ تو ایک بڑی طویل لسٹ ہے. اور دیکھیں خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا, یا ان کا گرفتار ہونا, وہ تو مجھے روپی صاحب میرا جانے دیں, صرف یہ بتا دیں کہ پراپرٹی ٹائکون کو بھی پکڑا جائے گا اسی کے تحت. دیکھیں بھائی, یہ تو نوشتہ دیوار ہے. جو بھی مجرم ہے اس میں چاہے فریہ ادریس ہو, علی گوہر ہو, میرے بھائی جو ہیں شعیب شاہین صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اکراس دا بورڈ قانون صاحب کے لیے برابر ہے. اگر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں, کچھ کھایا ہے, کسی نے کچھ ہڑپ کیا ہے, تو دیکھیں نا, جو فرا گوگی صاحبہ تو بھاگ گئی ہے, لیکن جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ پکڑنا چاہیے. اور جو جن لوگوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور جہاں سے ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آج کی پریس کانفرنس میں ان کو بھی واضح, آپ کو پتہ ہے کہ ایک جواب دے دیا گیا تھا کہ اب سہولت کاری کرنے والوں کو اور پاکستان میں آگ لگانے والوں کو اور پاکستان کو مسلم والوں کو سپیئر نہیں کیا جائے. بالکل نہیں کیا جانا چاہیے. میجر خرم حمید روکری, what do you think? یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے یا ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں, آؤٹ آف دا بلو نظر آئے گا, ہوا نہیں ہے. میں ایک چیز کا گلٹی ہوں اور میں اس چیز کو کانسٹنٹلی اوائڈ کر رہا ہوں.
آپ ہر جگہ پہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں, میں ہر جگہ سے بائی پاس کر جاتا ہوں, آپ کوئی نہ کوئی ٹکٹ لے کے آئیں, میں پھر کہیں نہ کہیں اور چھپ جاؤں, میں کسی کا سہارا لے لوں. تو الٹیمیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن کرنا پڑے گا جس پہ آپ مجھے اس جرم کے بدلے میں کسی کارنر پہ لا کے انویسٹیگیٹ کر سکیں. کوشچن یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا, آرڈیننس کیا ہے, کوشچن ہے کہ کیا جرم ہوا. یہ میرا آپ سے کوشچن ہے, اصل تحریک انصاف کرپٹ ہے 100%. اگر میں کرپٹ نہیں ہوں, دیکھیں میں اگر کرپٹ نہیں ہوں اور میں کہوں کہ میں خود کرپٹ نہیں ہوں, لیکن میرے ارد گرد جو 10 بندے سارے موجود ہیں وہ سارے کرپٹ بھی ہیں اور مسلسل کرپشن کر بھی رہے ہیں. 10 لوگ تو آپ کی سر میں نہیں بھولا ہوں, آپ گولی مار دیں. میں تو 2018 سے پہلے کا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو انتخاب میں جانے سے پہلے کڑا احتساب کرنا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں ایک پرسن اسپیسیفک کی جس کا نام آپ نے لیا کہ کیا وہ کرپشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نیب کا کیس کرپشن کا کیس ہے یا نہیں ہے. آج کا آرڈیننس, فلانا آرڈیننس, یہ چیزیں یہ بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. آپ ایک ادارہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ پہ درست ہو کے کسی بھی مجرم کو وہ اپریہینڈ کرنا چاہتا ہے یا انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اور کون سا ذریعہ ہے. پھر کیا کرپشن کی, آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے, ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں کرے گا, اور جب ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں تو کرپشن تو چھوٹا لفظ ہے. یعنی ایک آدمی ہم نے کہا یار کم از کم یہ تو چھوڑ دیتے, آپ کا سیٹس بکیں, ڈپٹی کمشنر پیسے دے کے لگیں, ڈی پی اوز پیسے دے کے لگیں, ٹی کے نامی ایک فرنٹ مین ہو, چیف منسٹر آفس کے اندر بیٹھا ہو, گوگی کا نیکسس ہو, اس نیکسس کی مین دھار آ کے مل رہی ہو بنی گالا کے اندر سے, وہاں سے ساری چیزیں واپس جا رہی ہوں, اینڈ دس ون مین از ناٹ کرپٹ. کیس ہے نیب کا, ہم ساری چیزوں کو چھوڑیں, نیب کا کیس ہے. میں کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں اس ملک کا مسئلہ کرپشن بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ پانی بیچنے والے سے لے کے کیلے بیچنے والے سے لے کے ریڑی والا ہر بندہ بھی کرپشن ایک سرکل میں ایسے چل رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے, ادروائز کرپشن تو یہاں پہ برا سمجھے گی. نہیں کہہ سکتے یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. میں آ رہا ہوں, میں نے مسئلہ, میں یقین کریں یہ مسئلہ نہیں رہ گیا, بڑا مسئلہ اس ملک کی ایتھکس رہ گیا اور اس ملک کو ڈائریکشن میں لانا رہ گیا. آپ اس کرپشن کو نہیں ختم کر سکتے لوور لیول کی جب تک آپ ریفارمز لے کے نہیں آتے. میں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک. کیس ہے نیب کا, کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ, جو کہ ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں 190 پیسے سے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, کیس یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس آ کے سپریم کورٹ میں جانا تھا, جمع ہونا تھا اس بندے کا, یا وہ پیسہ جانا تھا اس کے پاس, نیب کے پاس. کیس یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایٹ شیٹ جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے اس کا پیسہ کیسے ویو آف کر دیا اور کیسے اس کے بدلے میں نمل میں کیوں نہیں کیا کام. یعنی یہ جو کارنامہ سر انجام دیا اس کا, یہ جو القادری یونیورسٹی والا, تو نمل میں کر لیتے نا جو اصل کام ہو رہا ہے. غلط تو پھر بھی ہوتا. میں نہیں, میری بات آپ نہیں سمجھ رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوتا, نمل کی طرف توجہ دیتے نا کہ ایک نئی چیز کو آپ لے کے جا رہے ہیں, القادری یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں. میرا ایک کئی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف جو اسسٹنٹ کمشنر پوسٹڈ تھا اس وقت, جس وقت القادری یونیورسٹی کا این او سی اپلائی ہوا اس اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور اس کو ود ان نائٹ ٹرانسفر کرا کے پھینک دیا گیا, آپ اس اے سی کو بلا لیں اور وہیں سے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ کو ساری کرپشن کی جڑ مل جائے. سو اگر مائی کوسچن از اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے تو راتوں رات آرڈیننس کیوں کرنا پڑا ہے؟ کیا کریں جو علی گوہر صاحب, آپ کا سسٹم غلط ہے. ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا تو ہماری یہ حالت یہی پرابلم ہے نا. علی گوہر صاحب نے جو بات کی, وہ ترمیم جو آپ کے لیے بری تھی, اس وقت حکومت یہی کہتی تھی نا غلط ہے, اب وہ کوشش ہو گئی. یقین کریں ہم اس وقت, میں اگر اپنے کہوں نا, میں اس وقت بھی ان چیزوں کو غلط کہتا تھا. جو علی گوہر صاحب نے بات کی کہ سہولت کاری, مجھے بتائیں سہولت کاری تو چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک, سہولت کاری تو بہت عام سا لفظ رہ گیا, جیسے کرپشن بھی بہت عام سی چیز رہ گئی جو کام ہو گئے. کیا سہولت کاری نہیں ہے؟ یعنی کیا ہر طرف سے پروٹیکشن کی ایک انتہا نہیں ہو رہی ہے ایک خاص سب طبقے کی طرف سے؟ So you are never going back to PTI? Not at all. But آپ کی جماعت میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں واپس, یا جانا چاہتے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں ہم حلقوں میں نہیں جا پا رہے. بٹ ایسا ہو رہا ہے, کچھ لوگ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آف ریکارڈ ہم حلقوں میں نہیں جا پا رہے. گوسپس آر دیئر, لیکن کسی وقت جیسے کسی نے کوئی پریکٹیکلی کام کیا تو پھر میں مانوں گا. لیکن آپ کے ساتھ وہ تمام لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود تھے آپ کی پریس کانفرنس میں؟ نہیں دیکھیں, نہیں ہے, سارے ہیں.
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं एक और अच्छा, मैं पता है क्या, मैं खामखा एक चीज़ को वो भी बढ़ा के भी बयान करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको नजर आना, जहांगीर खान इज बैक नाउ, ठीक, विदाउट द मीटिंग, नहीं मीटिंग कभी भी एजेंडा नहीं था। मेरे प्रोग्राम में क्या आपके मेंबर ने मेरी बात सुने ना, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि मैं एक चीज, हमारे लोग भी गलत कह जाते हैं। आप जब तक कोई, मेरे से भी पूछा गया उन्होंने कहा मीटिंग है, मैंने कहा आई डोंट नो किस तरह की मीटिंग है, लेकिन अगर हो, अब आप पीएमएलएन के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, अलायंस का टाइम होता है, कर सकते हैं अलायंस का, और क्यों, इट्स नॉट रूल्ड आउट, यानी अलायंस के एक टाइम है, वो टाइम आया, अलायंस का टाइम आया और उसकी जरूरत हुई तो व्हाई नॉट। आपके एडवाइजर्स ने रिजाइन तो नहीं किया? कहा गया था कि आई डोंट नो, मुझे उसका आइडिया नहीं, कहा गया, मैं वही कह रहा हूं ना फ्रेया बहन, कहा गया, किसने कहा, कौन कह रहा है, ये अहम नहीं होता। मंशूर बन गया आपका? हाँ, दे आर अप टू, आई थिंक आपको नेक्स्ट वीक के अंदर अपलोड नहीं हुआ, वैसे नहीं हो जाएगा, अभी आज भी हमारी मीटिंग हुई, बट वी कैन से कि बहुत आपकी हैपहैज़र्ड काम हुआ है सारा। नहीं, हैपहैज़र्ड नहीं है। 9 मई बाय इटसेल्फ जो है, ये जो है, ये इसको अभी क्या कहेंगे आप, अभी सारे बंदों को 9 मई बाय इटसेल्फ इज सच अ डिजास्टर कि उसके बाद हम तो अगर संभाल लें चीजों को तो हमें तो क्रेडिट जाता है बहुत बड़ा। ठीक, अगर इजाजत दें, क्योंकि 9 मई का भी जिक्र हुआ, सबरा तहरीक इंसाफ को भी अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है। अपनी मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में इस बार पुरअमन एहतजाजी तहरीक की मनसूबा बंदी अपेरेंटली कर ली गई है, और ये खबर है जी अंसार अब्बासी साहब की। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया है कि आइंदा 2 हफ्तों में उन्हें मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस मरतबा एहतजाज वाकई पुरअमन होगा और एहतजाज में शामिल कोई शख्स किसी छावनी या फौजी इलाके के करीब नहीं जाएगा। की गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी शख्स को कायदाना किरदार नहीं दिया जाएगा और पार्टी के मामलात एक नई कोर कमेटी देखेगी। शोएब शाहीन साहब, मे बी यू कैन टेल अस कि ये खबर किस हद तक ठीक है? देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है, बहरहाल सहाफ़ी साहब हैं, उनकी कोई ख़बर होगी, उनका कोई सोर्स होगा, मुझे नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि खान साहब हर वक्त हर इशू, हर मैटर के लिए तैयार हैं, उनका कोई इशू नहीं है। और दूसरा, ये जो मैंने आपको कहा था, ये जो टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन हुई है, उसके अंदर एक इनहेरेंट गलती जो है, मैं भी देख रहा था, एक फ़ैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना 98 में, असफंद यार वाली केस, उसके अंदर ये मेंशन था और लॉ में भी ये मौजूद है कि एक्यूज़ड को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करते वक्त आप रीज़न्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देंगे, वो आपने उसको टोटल बदल दिया। इन्होंने इसमें कह दिया कि जी जो तावन नहीं करेगा उसको चेयरमैन जिस वक्त चाहे उसको जारी कर दे वारंट ऑफ अरेस्ट और उसको गिरफ्तारी कर ले। ये सिर्फ आर्बिट्रेरी यूज़ जो है, यूनिलेटरल यूज़, इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है। और फिर ये कहना कि ये सब के लिए लेजिस्लेशन है, ये तो है ही 4 महीने के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो इसका अपनी ज़िंदगी ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो असम्बली ने आना नहीं है। असम्बली अगर जल्दी भी आती है तो ये 1 महीना गुजार के 3 महीने अगले लगा के फिर उससे बाद 15 दिन का टाइम होता है जो उसके अंदर वो आएगा, असेंबली से पास अगली असेंबली के पास जाएगा अगर वो वक्त पे इलेक्शंस हो गए तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी और के लिए इस्तेमाल होना है। मुझे बताएं कि अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी तो आफ्ताब सुल्तान क्या कहकर यहाँ से निकला था, उसकी आप ज़रा स्टेटमेंट आपके सामने ही है, उठा लें। खैर, मैं बाकी तफसील में जाए बगैर एक बात और बता दूँ, ये मेरे भाई अलकादर ट्रस्ट वगैरह की बात कर रहे थे। देखें, अलकादर ट्रस्ट, अगर हम इल्ज़ाम को इतना सही तस्वर कर लें तो मेरे भाई बलोच साहब बैठे हुए हैं, वो नाराज़ ना हो जाएं, तो मुझे बता दें, वो तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो यहाँ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड अपार्टमेंट में जजमेंट आ चुकी है, उसमें वो कन्विक्टेड हैं, उनके ख़िलाफ़ अपील भी डिसमिस हो चुकी है, इस वक्त वो कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, और 4 साल से वो आउस्टेड हैं, अपने मुल्क में वापस नहीं आ रहे। इसके बावजूद कि आज उनका सगा भाई जो गारंटियर था कि 4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर भी है, उनके नॉमिनीज़ इस वक्त इंटरम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी उनकी दोस्ती हो गई है। आज भी वो पूरे पाकिस्तान की सैरें कर रहे हैं, दुबई में भी आ गए नवाज शरीफ साहब, उधर भी चले गए, लंदन भी चले गए, पूरे यूरोप को भी घूम लिया, माशाल्लाह हज भी कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का रुख नहीं करना। और पूरी सियासत, हमारी सियासी इशराफिया वहाँ बैठ के दुबई में बंदरबांट कर रही है और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए
باقی چیزیں جب تک دیکھیں ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو ہم کبھی بھی کب آنے نواز شریف صاحب آپ چاہتے ہیں یہ تو پھر 4 سال سے ہم سن رہے ہیں کل آئیں گے پرسوں آئیں گے. اگر آپ 4 سال کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں جی تو 4000 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ بس اگلے مہینے آگے یا 2 مہینے بعد آگے یا 4 مہینے بعد آگے. وہ تو ہم سن کے تنگ ہیں. اور پھر ایک بات اور بتاؤں, نیب لا میں ایک نہیں کم سے کم 5 سے زائد امینڈمنٹس آ چکی ہیں بائی دی, جو یعنی ایک اوریجنل امینڈمنٹ کی تھی, اس کے بعد بھی 5 امینڈمنٹس آئی ہیں بائی دی اسمبلی. دیکھیں ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے, بے شک غلط بھی صحیح, کم سے کم اسمبلی کے اجلاس میں رکھیں, ان کے سامنے رکھیں, وہ کنسلٹیشن کریں, ڈسکس کریں, اس کے بعد کوئی چیز لائیں. یہ ایک رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کسی طریقے سے ہم نے کسی کو وکٹمائز کرنا ہے. آپ بھائی ہیں, آپ لوگ بھی اپنے ریسپیکٹیبل پارٹ ہے اس ملک کا, لیکن اگر آپ ڈسینٹ سن ہی نہیں سکتے, اگر آپ چاہتے ہیں, دیکھیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ روکڑی صاحب, وہ بھی آپ ہی کے ساتھ برابر تنقید کریں جن پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ بھی پارٹی کی پی ٹی آئی کو تو بلانا ہی نہیں ہے, تو تھوڑا سا تو سر اختلاف رائے سننے کی حوصلہ کریں. کیا ہو گیا آپ کو؟ اب بات کیجیے آپ. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل جو بات کی ہے وہ آپ کی رائے ہے, میں آپ کی بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا اور یہ میرا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو بلائیں اور دوسری پارٹی کا بندہ ریپیٹڈلی ایک بات کہے جا رہا ہے اور ایک پارٹی کے نمائندے کو آپ خاموش کر کے بٹھا دیں اور پھر آپ اس کو یہ ٹونٹ کریں کہ بھائی آپ لوگ سپیچز کرنا چاہتے ہیں, میں سپیچز نہیں, ہمیں تو آپ ہر سیکنڈ کے بعد کویسچن پوچھتی ہیں, اور جب شعیب شہین بھائی بات کرتے تو آپ پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے. خاموشی کے ساتھ آپ چلیں آپ کر لیں اختلاف, میں آپ کو حق دیتی ہوں, آپ اختلاف کریں, آپ بات کریں. ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ میں دل سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی پروگرام میں پینک ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں چلے آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بڑی مہربانی سر, آپ اپنی بات کیجئے. آج ذرا ہم اپنا پروگرام بعد میں ڈسکس کریں گے, ابھی آپ ذرا اپنا موقع بیان کریں. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ سہولت کاری جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے, جس کی نشاندہی ابھی جو ہے میرے بھائی نے بھی کی ہے, کہ جس طرح سے وہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے, جس طرح سے بڑی بڑی کرپشن کی گئی. ابھی نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے جسٹس صدیقی صاحب کی ویڈیوز نہیں سنی ہوئی, آپ نے ان کی وہ ٹرکوں والی جو ویڈیوز آڈیوز جو آئیں جو لیک ہوئی, جو مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کی, وہ نہیں آپ نے سنی. جس نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی جج نے, اس کی آڈیو ویڈیوز کسی نے نہیں سنی. پھر اس کے بعد جو پینیما میں ہوا, مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کے, آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کا ایک مقام ہے, کتنے لوگوں کا نام تھا پینیما میں, اور کسی ایک آدمی اور ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کو بھی سپریم کورٹ سے اقامہ کا مطلب ہے کہ وہ پینیما کا نام لے کر اقامہ کے اوپر مطلب ڈسکوالیفائی کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ 3 سے 4 الیکشن نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکے, اور ان کو مجبور کر کے جو ہے ہمیشہ سے یا ملک سے باہر دھکیلا جاتا ہے یا جیل کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آدمی نے پورا پاکستان لوٹ لیا, اس کے خلاف ایک کیس نہیں ہے. ادھر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالت کہتی ہے کہ جناب ادھر اس کیس میں عمران نامی بندے کی جناب ضمانت لی جاتی ہے, اور بھی کوئی کیس نہیں اس کے اوپر کیا جائے گا. اگر کوئی لیجسلیشن اسمبلی کرتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. میں کوئکلی ریمائنڈ یو, اگر اجازت دیں, مریم نواز کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ گرفتاری سے پہلے ان کو آگاہ کیا جائے گا. جسٹ ریمائنڈر. نہیں ایک منٹ فریہ, ایک دیکھیں بات یہ ہے, ان مجرموں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ضروری ہوگا. میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف, کیونکہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس ملک کے 3 میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے الیکشن کمپین کو لیڈ میاں نواز شریف صاحب کریں گے. جب الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب وطن میں موجود ہوں گے, اور جو بھی قانون اور آئین کے مطابق وہ اپنا فیس کریں گے. اور وہ تو اس وقت بھی آئے تھے جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے, اور تمسخر اڑانے والے تمسخرے ادھر ٹی وی پر بیٹھ کر تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ تو بیمار ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر جب وہ وفات پا گئی ان کی اہلیہ,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر تو پھر نہیں، بیماری کا تو مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے، یہ اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن جو کسی کے پروگرام کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ علی صاحب آن اے لائٹر نوٹ، آپ تو اینکرز کوئی بول دیتے ہیں، میں کویسچن اس دوبارہ ریپیٹ کروں گی، پارلیمان میں آپ کے جو لیڈر اپوزیشن ہے سر، وہ آپ کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی ڈسینٹ کی آواز سننے کو ملتی نہیں ہے۔ اب ٹاک تھوڑی سا ڈسینٹ سن لیا کریں، ایسے ہوتے نہیں تھے، میں موقف پہ قائم ہوں اپنے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن تھوڑا سا ڈسینٹ سن لیا کریں، یہ بات آپ سے کہنی ہے۔ اگر جی کہہ لیں پھر آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم ڈسینٹ نہیں سنتے، ہم تو بڑی خاموشی اور تحمل سے سنتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دینا، بیلنس کر کے پروگرام چلیں، ہر بندے کا اب مل کے موقع آپ کو کہ اور موقع چاہیے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، جیپ لگا کے مجھے پروگرام میں بٹھانا ہے تو فری، آپ کو پتہ ہے میری تو ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ اوکے چلیں جی، بات کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں سر، آپ لاسٹ ورڈ ٹو یو۔ میرا لاسٹ ورڈ تو یہ ہے، وہ اگر یہ آپ دونوں کا معاملہ آپس میں، نہیں میں صرف ایک فکرہ بولوں گا، پہلے چلیں آپ بات کریں۔ مائی لاسٹ ورڈ از کہ ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے نا پوری قوم کی، وہ اداسی کی ہے، یعنی ہماری قوم، اگر آپ نارمل لوگوں کے پاس جائیں تو قوم اداس ہے، اس اداس قوم کو کس نے اوپر لے کے آنا ہے، ان کا مورائل کو، ان کی اکانومی کو، ہم وہی جو ایک کہانی لے کے چل رہے ہیں فار پاکستان کے لیے، اور اپنی اس قوم کو اپ لفٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے، ہم خود کتنے سنجیدہ ہیں، خود ہم کتنے سنسیئر ہیں اس کاز کے ساتھ، اور ہمارا اپنا کریکٹر جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم کیسے آگے چلتے ہیں، ہر بندے کا، میں اپنی مثال کیوں دوں، ہر بندے کا، چاہے میڈیا ہے، چاہے پالیٹکس ہے، چاہے بزنس مین ہے، سارے لوگوں کو ہم نے اس کو اپ لفٹ تو کرنا ہے، سمپل از دیٹ۔ ٹھیک ہے، سو دیٹ از میں صرف ایک فکرہ بولنا چاہتا تھا، مجھے آپ بتا رہا تھا ان کی ایک بات کے بعد، دیکھیں نوجوان کی آس اور امید چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، جب آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ڈپریشن ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، میرا موقف ہے، اور ایک بات اور، یہ جو کیبنٹ کی بات کر رہے تھے، فیصلہ ایک منٹ پاکستان میں کی ہے، عوام کی آواز نہیں، عوام کا ہاتھ ان کے گریبان پر ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیبنٹ کا فیصلہ، ایک جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ بات رہ جائے گی، کیبنٹ نے موجودہ پچھلی کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرا دو، موجودہ کیبنٹ نے اس آرڈر کو ریورس نہیں کیا، اور جب ریورس نہیں کرے گی تو امپلائڈلی ریٹیفائی کر دیا، تو لہٰذا اگر وہ چاہتے ہیں تو وہاں سے واپس پیسے۔ ایک ٹائم پہ امید تھے، لیکن اس امید کو ڈسٹرائے کرنا نہ صرف اپنا نہیں، اس قوم کا، اس نوجوان نسل کا، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے سمجھا تھا یہ ہوپ ہے، ان تمام کا مجرم ہے، یہ I will say۔ اوکے، سو بات آپ کا، سب کا اپنا اپنا موقف ہے، اور وہ موقف ضرور آگے آنا چاہیے۔ بریک لیں گے، اس کے بعد نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ حکومت کی آئینی مدت چند ہفتے بعد ختم ہو جائے گی اور پھر نگران سیٹ اپ آئے گا، اور اکتوبر نومبر میں لگ رہا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چند دن قبل دبئی میں نون لیگ کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد نگران سیٹ اپ کی تشکیل اور آئندہ الیکشن میں انتخابی اتحاد پر مشاورت تھی۔ اطلاعات یہ ہے کہ بات چیت ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے نام جو آپ کو فلوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے اس طریقے کی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ پورٹری کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے نام خود بھی فلوٹ کرواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد آنے والے سیٹ اپ میں اکثریت نہ ہونے کی صورت میں نون لیگ کا وزیر اعظم اور اپنا صدر چاہتی ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الیکشن کے بعد اہم وزارتوں کی خواہش رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور موسٹلی یہ آوازیں جو لیڈرز جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہاں سے ہیں۔ ایک بڑے سینئر لیڈر پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے کیا کہا، ان کو ذرا دیکھیے۔ تحریک انصاف سے اتحاد کے سوال پر مشیر وزیر اعظم قمر زمان کارا کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی دیکھیے۔
آپ بھی ندیم افضل چشن کی طرح پنجاب میں سمجھتے ہیں کہ الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ ہو یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہو؟ دیکھیے ندیم صاحب کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے کا احترام، لیکن مجھے بساد احترام ان کی رائے سے اختلاف ہے. میرے نظر میں پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہماری پالیٹکس سے بہت مختلف ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ ان حالات میں، اس فضا میں، اس ان کے مائنڈ سیٹ میں، نہ وہ کل پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار تھے، نہ آج وہ اس پوزیشن میں ہیں. سو میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ رائے کا ہے، مجھے ان کی رائے کا احترام ہے، میری رائے اس سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بخاری صاحب، کیونکہ الیکشن میں جانے کا وقت ہے، آپ لوگ کیا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کو کیا سوٹ کرے گا؟ کیونکہ سندھ میں آپ کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، آپ لوگ کیا جو ایک الائنس کی گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این اس میں پرائمریلی لیڈ کری ہے، اس کا بھی بیگیج ساتھ لے کے جانا چاہیے یا آپ کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن میں جانا چاہیے؟ سو فار تو ہماری جو اپروچ تھی ہماری پارٹی میں وہ یہ تھی کہ ہم اپنے منشور پہ اور اپنے انتخابی نشان پہ کنٹیسٹ کریں گے. کسی لوکل سطح پہ شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو تو وہ بھی لوکل لیڈرشپ اس پہ اپنی ان پٹ پارٹی لیڈرشپ کو دے گا تو پھر اس کو ایگزامن کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ریفر کیا بہت ساری باتیں میڈیا میں اسپیکولیٹ کی جا رہی ہیں، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ مائٹ بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہو، مائٹ بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہو. آفیشلی تو ابھی سو فار پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن ان میٹنگ کے حوالے سے کوئی اپنا موقف تو بیان نہیں کر پائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں ملتی رہتی ہے، اور بالخصوص جن حالات میں ہم آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ریاست کو بہت سارے ایشوز جو ہیں جو فیس کر رہی ہے، تو ان پہ ڈسکشن ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ ہم الائنس میں ہیں، ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آبویسلی مقصد تو گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم پبلک کو کوئی ریلیف دے سکیں، تو اس پہ ڈسکشن ہو سکے. آنے والے وقت پہ کہ پوسٹ الیکشن کیا سیناریو ہوتا ہے، اٹ اونلی ڈپینڈس آن دی ریزلٹس آف دی الیکشن. تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، جو سچویشن سامنے آئے گی، جو گراؤنڈ ریالٹیز سامنے آئیں گی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل لیڈرشپ بات کر سکتی ہے. بخاری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آبویسلی پروونشل اٹانومی کے بعد، اور جس کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو ہی دینا چاہیے، صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. آپ اچھی طریقے سے حلقے کی سیاست کو سمجھتے ہیں. کیا یہ جو اس وقت کی ایک ایلائز کی حکومت ہے، انفارچونیٹلی یہ تو کہا جاتا ہے تاریخ کی ایک ناکام ترین حکومتوں میں جائے گی، لیکن سندھ کا معاملہ فرق ہے. سو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے؟ کیونکہ ہم نے کراچی میں ابھی ریزلٹس دیکھ لیے، آپ کو وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے جو سرویز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں وفاق کی حکومت سے اور سارا کا سارا جو اس کا برڈن ہے وہ پی ایم ایل این پر ڈالیں؟ دیکھیں، دس کوڈ بی یور سجیشن یا اٹ کوڈ بی یور وشفل تھنکنگ، لیکن پیپلز پارٹی پالیٹکس میں پچھلے 54 ایئر سے ہے، اور پیپلز پارٹی کا سی جو ادارہ ہے وہی فیصلہ کرتا ہے. تو ویل وے کہ جی ہم اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کیا ہمارے بینیفٹ میں ہے اور کیا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. آبویسلی ہر پولیٹیکل پارٹی اس بات کا اندازہ تو ضرور لگاتی ہے جو پالیٹکس میں موجود ہے. تو دس از پری میچور ابھی، لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، الائنس میں بیٹھے ہیں، کلیکٹیولی ڈیسیژنز ہوتے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہ جی ناکام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناکامیوں کی طرف سے آگے نکل کے کامیابیوں کی طرف تو انسان جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی کامیابیوں کا دور شروع ہونے والا ہے. وہ جو پرانی لیگیسی انہیریٹ کی تھی اس موجودہ گورنمنٹ نے، اس میں بہت سارے کرائسس تھے، اس میں بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے پرابلمز تھے، اور ان میں سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکلنا شروع بھی ہو گئے ہیں. عوام کمپیریزن کرتی ہوتی جی. سو آپ کون سی اچیومنٹس کو سمجھیں گے؟ لیٹ می کمپلیٹ اٹ فرسٹ.
कंपैरिजन ये आएगा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नेंस को देखा जाएगा। वो जो 2018 में गवर्नमेंट आई उसकी क्या कमिटमेंट्स थी, किन कमिटमेंट्स की बुनियाद पे वो इक़्तिदार में बैठे रहे, उन्होंने कितना ऑनर किया, कितना उन्होंने मुल्क की सालमियत को और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, और अब जो सूरत हाल है। और ये देखें, ये जो इकनॉमिक क्रंच है ना, ये थ्रू आउट वर्ल्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप देख लें, यूनाइटेड किंगडम को देख लें, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, वहाँ पे प्राइस हाइक भी है। अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट के करीब था अगर वो नई लेजिस्लेशन न करते तो ये क्राइसिस जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड है। और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस अलायंस में बैठी हुई है, इस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ज़रूर थे, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो गए हैं। आज आप देखें डॉलर ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया है, और आपने कल देखा होगा कि जो पहला दिन था आफ्टर ईद, स्टॉक एक्सचेंज का जो आपके सामने है कि उसमें कितने पॉइंट्स बढ़े हैं। तो ये पॉलिटिक्स में इट्स डे टू डे अफेयर, जो सिचुएशन अराइज होती है उसके मुताबिक ही सियासी जमातें और बिलखुसूस इक़्तिदार में जो बैठी जमातें होती हैं वो फैसले करती हैं। तो वी आर होपफुल कि हम आने वाले इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम से अपने हक में फैसला ले सकेंगे। सो माय क्वेश्चन वाज कि इस पूरी, आप लोगों के पास ऑब्वियसली पूरी टर्म नहीं थी, आपके पास आखिरी लेग थी इस गवर्नमेंट के टाइम की, उसमें क्या अचीवमेंट आप बताएंगे? क्योंकि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन आज से 1.25 साल पहले जब पीटीआई ये कहती थी तो आप लोग नहीं मानते थे कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। महंगाई मार्चेस हुए, वादा किया गया कि हम ये महंगाई ठीक करेंगे, एंड दैट्स ओनली वन ऑफ द इशूज सर। उसके अलावा नैब की तरमीम हो, जो बहुत सारे केसेस की क्लियरेंस हो, इल्ज़ाम तो यही लगता है कि आप लोगों के बहुत सारे मामलात अपने ठीक हो गए, लेकिन आवाम की ना महंगाई ठीक हुई, ना और मामलात सही हुए। ये सवाल तो पूछे जाएंगे जब भी इलेक्शन में जाएं। देखिए, नैब के हवाले से तो डे वन हमारी जमात का मौक़िफ़ था कि या नैब को रख लें, या हुकूमत चला लें, या कारोबार कर लें। तो जो 4.25 साल उनकी गवर्नमेंट रही, तो नैब को तो वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ करते रहे, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आती रही, जुडिशरी से आती रही, और जिस तरह उन्होंने नैब के चेयरमैन की आर्म ट्विस्टिंग करके लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, कई साल और कई माह उनको जेलों में बंद रखा, और ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। और बिलखुसूस वो जो इशू है, जिस खातून को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कन्फाइन रखा और उसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा अगेंस्ट नैब चेयरमैन, तो ये भी कौम के सामने है। और हम समझते हैं कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने 4.25 साल में अडॉप्ट की, मसलन एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि 4.25 साल में 20 अरब डॉलर इन्होंने लोन लिया। 70 सालों में साबका हुकूमतों ने 24 बिलियन डॉलर लिए थे। तो वो ऑलमोस्ट 45% से ज़्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट के करीब आ जाता है। 20 बिलियन डॉलर लेके उन्होंने इकॉनमी को, हमें ज़रा वो अकाउंट फॉर तो कर दे की जमात कि वो 20 बिलियन डॉलर्स गए किधर हैं, किस मद में खर्च हुए हैं, और इकॉनमी का जो बुरी सूरत हाल हुई किस वजह से हुई। एटलीस्ट आप ये देखें कि अभी रिसेंटली आप ये महसूस करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रिड्यूस हुआ है। कहाँ 19 बिलियन डॉलर्स था, आज वो 2.3 बिलियन डॉलर पे आ गया। तो ये स्ट्रेटजी तो इवॉल्व की है, और कितना अरसा हम कर्ज़ों पे निसार कर सकते हैं। तो हमें इन कर्ज़ों की जो या भीख मांगने की जो है, इससे हमें निकलना पड़ेगा बाहर, और कौम को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। सो बुखारी साहब, आपने कहा कि नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, या अपने मकासद के लिए। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, रात गए कायम मुकाम सदर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करते हैं। तासुर ये है कि हुकूमत चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए वो तरमीम जो पहले इसलिए की गई जिससे फ़ायदा मिला इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को,
دیگر لوگوں کو. اب کیونکہ گرفتاری کرنی ہے تو پھر رات کی ترمیم کر دی. سو واٹس ہیپننگ سر؟ دیکھیں پرائمریلی اس میں جو اوریجنل لا تھا اس پہ 90 ڈیز تھی پولیس کسٹڈی یا نیب کسٹڈی, اور اس پہ بہت سارے لاز امینڈ کرنے کی جب بات کی, جو بل گورنمنٹ کے دوران آیا اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی, تو یہ موقف تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ جہاں ضابطہ فوجداری میں ایکیوز کی کسٹڈی پولیس کے پاس 14 ڈیز ہے وہی لائی جائے. لیکن دس از اے اسپیشل لا, اور پھر جب نیب سے انپٹ آیا کہ ود ان 14 ڈیز وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن نہیں ہو پا رہی, تو اس لیے ایک آرڈیننس آ گیا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, الٹیمیٹ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. جو ایویڈنس نیب عدالتوں میں پیش کرے گی اسی کی بنیاد پہ کنوکشن بھی ہوگی, ایکویٹل بھی ہوگی. تو اصل میں وہ جو 90 ڈیز تھے وہ بہت زیادہ عرصہ تھا پولیس کسٹڈی میں, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر نیب کی ان پٹ پہ موجودہ گورنمنٹ نے 14 ڈیز سے 30 ڈیز کر لیا تو دیر از نو ہارم ان اٹ. رائٹ. سو کب سے آپ لوگ الیکشن کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو آلموسٹ شروع کر دی ہے. چیئرمین بھی میٹنگز کر رہے ہیں, لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. عید سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری لاہور میں تشریف فرما تھے, میں خود بطور سیکرٹری جنرل تھا وہاں پہ, تو بے شمار لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی جن کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی. سابقہ ادوار میں 70 آنورڈ جو لوگ جو فیملیز پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی وہ واپس پیپلز پارٹی میں آ رہی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی آبویسلی ڈسمینٹل ہوتی ہوئی نظر آئی, تحریک استحکام میں چلے گئے لوگ, آپ کے خیال سے ایک نیچرل فلو ان کا یا جو انفلکس ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسا ہوا نہیں؟ دیکھیں یہ ابھی میں سمجھتا ہوں دس از پری میچور ٹو اسرٹین دس ایٹ دس اسٹیج. آبویسلی ابھی الیکشن آئیں گے, تو جب الیکشن کا مجمع شروع ہوگا اور پھر چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن پیپلز پارٹی ہوپ فل ہے کہ ہمیں جن انجینئرڈ الیکشنز کے ذریعے پنجاب سے ہمیں ویک کیا گیا یا ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کیا جاتا رہا, اس دفعہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بیٹر ریزلٹس دے گی پنجاب میں. کتنی سیٹیں اندازاً لے سکتی ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں؟ دیکھیں پھر دیکھیں نا, اسپیکولیشن پہ نہیں جاتے, لیکن اپنا شیئر ہم پنجاب میں لے لیں گے. آپ کا شیئر تو چینج ہوتا رہا نا سر, ایک زمانے میں تو میجر لائن شیئر تھا, پھر بالکل ہی ختم ہو گیا. کون سے والے شیئر کے حساب سے ہم سمجھیں کہ آپ کا شیئر ہے؟ دیکھیں جی ہم 88 والا شیئر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اوکے 88 والا شیئر, اوکے. یہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی بخاری صاحب؟ نہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز جب پالیٹکس میں ہوتی ہیں, فیلڈ میں ہوتی ہیں, don't they aspire to have majority in the national assembly یا provincial assembly? They do. کوئی جماعت ہے جو الیکشن لڑتے ہیں تو ان کی یہ توقع یہ امید نہیں ہوتی کہ ہم میجورٹی کریں گے. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو نیکسٹ پرائم منسٹر سنا ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی متوقع ہے. پی ایم ایل این بڑی پر امید ہے کہ اب جو ترمیم ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ہوں گے پرائم منسٹر. فائنلی ان کو ٹرم مکمل کرنے کا موقع ملے شاید. آپ کے خیال سے ان کو موقع ملنا چاہیے یا بلاول بھٹو کو موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ تو الیکشن ریزلٹس کریں گے اور پھر پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ کس کے پاس نمبر آف سیٹ زیادہ ہے, کس کے پاس سمپل میجورٹی ہے, تو فیصلہ تو وہ کرے گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں ہم ہوپ فل ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے. بلا شبہ میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں, ضرور آئیں, وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں, اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کی اگر خواہش ہے پرائم منسٹر بننے کی یا ان کی جماعت کی تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. خواہش کرنا تو کوئی برائی نہیں ہے, خواہش وہ بھی کرتے ہیں, خواہش تو مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو انتخابات کے نتائج جب سامنے آئیں گے پھر ہی ہو سکے گا.
Indeed, Naeem Bukhari साहब, thank you so much for joining us on the program. इंतखाबात में ही फैसला होगा कि किसकी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन सबसे अहम क्वेश्चन इस तरह की है कि ये जो एक अलायंस है, इलेक्शन से पहले क्या ये डिसाइड किया जाएगा कि हम इसी तरीके से सीट एडजस्टमेंट के थ्रू इलेक्शन में जाएं, या फिर ये इंतखाब टूट जाएगा, ख़ासतौर पे पंजाब इत्तेहाद टूट जाएगा, ख़ासतौर पे पंजाब के इंतखाबात में अलायंस में जाना शायद बहुत ज़्यादा वाइज स्ट्रेटजी नहीं होगी. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.